बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं हूं सैयद अदील गद्देजी और अभी हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद ख़ान साहब, जो कि बाग से नून लीग के रहनुमा भी हैं और हल्का वस्ती बाग से नून लीग के टिकट के उम्मीदवार भी हैं। सबसे पहले तो सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले नून लीग में अपनी शमूलियत के बारे में बताइएगा कि नून लीग में शामिल होने की आपकी वजह क्या थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्देजी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने ख़यालात का इज़हार करूं। देखिए, नून लीग में शमूलियत मेरी ज़ाती ख्वाहिश भी थी और इसमें कोई बैरूनी एलिमेंट नहीं था। मेरी एफिलिएशन और एसोसिएशन नून लीग के साथ बहुत पुरानी है और जब मैं रिटायर हुआ फ़ौज से 2017 में, तो फिर मैंने मेंबरशिप तो ले ली थी, लेकिन फॉर्मली जॉइनिंग, जिसको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कहते हैं, इलेक्शन की सियासत कहते हैं, तो उसके लिए फिर मैंने दिसंबर 2025 में फॉर्मल जॉइनिंग की और ये मेरी देरीन ख्वाहिश भी थी और उसके बाद आज तक मैं इसको चेरिश करता हूँ, एंजॉय करता हूँ। उसकी वजह यह है कि नून लीग के जो सीनियर हमारे क़यादत है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा, ये बाकी जितने भी लीडर हैं, तो वो एक डेवलपमेंट का नाम है, एक तरक्की का नाम है और उन्होंने पाकिस्तान में बेशुमार तरक्की की है और आज भी ये प्रोसेस जारी है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान की तरक्की हो, पाकिस्तान के अवाम का मयार ज़िंदगी बुलंद हो, तो उसके लिए नून लीग की क़यादत भी काम करती रही है और मैं चाहता हूँ कि उन्हीं फुटप्रिंट्स पे मैं अपना भी एक लाए अमल मरतब करूँ, जो मैंने एक विजन की सूरत में मुख्तलिफ औकात पे बयान भी किया। और सर, सियासत में आने की आपकी वजह क्या थी? क्योंकि ज़िला बाग के अंदर जिस हल्के से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहाँ से नून लीग के उम्मीदवार भी हैं और बाकी पार्टियों के भी हैं। क्या आपको ये ज़रूरत महसूस हुई कि जो नून लीग के नुमाइंदे थे या बाकी पार्टियों के, वो उस तरह से जो आवाम के इशूज़ हैं उनको अच्छे से एड्रेस नहीं कर पा रहे थे? जी, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यहीं से मेरी जो ओवरऑल सियासत का आगाज़ भी और लोगों के साथ एक इंटरेक्शन का आगाज़ होता है। देखिए, पहली बात तो यह है कि बाग से मैं कभी भी अपने हलके से या ओवरऑल बाग से कभी भी बेखबर नहीं रहा। मैं हमेशा जुड़ा रहा, फ़ौज की नौकरी के बावजूद। उसके बाद जो सिविल में मैंने यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरशिप की है, तो उसके बावजूद मैं अपने लोगों के साथ, अपने इलाके के साथ जुड़ा रहा, आता जाता रहा। उससे मुझे एहसास होता था कि हमारे इलाके में बेशक सियासतदान, हुक्मरान बेशुमार आए, वो पाकिस्तान पीपल पार्टी के भी थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी थे और PTI के भी थे, लेकिन बदकिस्मती से ये सारे लोग जो हैं, तो वो किसी न किसी सूरत में डिस्क्रिमिनेटरी रहे हैं। अवाम का इत्तेसाल हुआ है, बाग से जो बैलेंस ऑफ पावर है वो आउट हो गया और बाग में इस वक्त एक ऐसा तबका बराजमान है, हुकूमत पे भी और अवाम में भी, इस हिसाब से कि लोगों के जो मसाइल हैं वो हल नहीं हो रहे हैं। जब बल्क लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे हैं, तो मैंने महसूस किया कि गैप है, एक दरमियान में गैप है जिसको ब्रिज करने की ज़रूरत है। उस गैप को ब्रिज करने के लिए मैंने सियासत में कदम रखा और जब मैंने सियासत में कदम रखा, तो आपने चूँकि पहला क्वेश्चन जो मुझसे पूछा था मुस्लिम लीग से एफिलिएशन के लिए, तो वो मैंने महसूस किया है क्योंकि मुस्लिम लीग एक ऐसी मुनासिब जमात है जो लोगों की तरक्की, तालीम और फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करती है। तो मैंने ये समझा कि वो जो गैप मैंने डिस्कवर किया है कि लोगों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन की जाती है या एक्सप्लॉइटेशन की जाती है, तो मुस्लिम लीग नून बेहतर तरीके से उसको एड्रेस कर सकेगी और उसके प्लेटफार्म से मैं इलेक्शन लड़ूं और लोगों के मसाइल हल करूं। अब लोगों के मसाइल हल करने में 3 बुनियादी अवामल मेरे जहन में है कि एक तो लोगों को तालीम की जो सहूलियात हैं, जिसमें स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन सिर्फ वो सहूलियात होनी काफ़ी नहीं है, बल्कि उनका क्वालिटी होना बड़ा ज़रूरी है कि क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर हो। बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरी बात है कि वो जो हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ हैं वो बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि बाग में डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर अस्पताल तो है, लेकिन वो सियासत की नज़र रहा है थ्रू आउट और आज भी सियासत की नज़र है कि वहाँ लोगों के जो बीमारियाँ हैं उनको एड्रेस नहीं किया जाता। तो मैंने जहन में सोचा हुआ है कि बाग के लोगों के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और जनरल हेडकोार्टर से दरख्वास्त करूँगा कि बाग को एक CMH दिया जाए, क्योंकि बाग की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा फ़ौजी पॉपुलेशन है, और वो ऑफिसर्स हैं या जवान हैं हमारे, तो बड़ी तादाद में फ़ौजी पॉपुलेशन है। बाग के लोगों की देरीना ख्वाहिश है कि बाग में CMH का क़याम हो, हॉस्पिटल का क़याम हो और वो
ایسی ہاسپٹل ہو، ایسا عملہ ہو جو لوگوں کے دکھوں کا مداوا ہو۔ اور تیسری اور اہم چیز یہ ہے کہ باغ کے عوام جہاں بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہیں، کمپیٹیٹیو ہیں، بڑے ریسپیکٹفل ہیں، وہاں پہ لوگوں کو روزگار کے مواقع بڑے کم ہیں۔ جب روزگار کے مواقع کم ہیں تو جو باغ کی اس وقت تک جو قیادت رہی ہے ماضی میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی، تو وہ سیاسی بنیادوں پہ لوگوں کو ایڈجسٹ کرتے رہے، لوگوں کو میرٹ کی بنیادوں پہ انہوں نے ایڈجسٹ نہیں کیا۔ تو میرا سیاست میں آنے کا ایک فیصلہ یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ میں جب آؤں گا تو میرٹ سسٹم قائم کروں گا، اور جو لوگ ڈیزرونگ ہوں گے اس میرٹ میں ایڈجسٹ ہوں گے، تو ظاہر ہے پھر کمپٹیشن کا ماحول آئے گا، اس سے معاشرے میں اصلاح آئے گی۔ معاشرے میں جب کمپٹیشن آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہیں، کیونکہ سب اس دوڑ میں شامل ہونے چاہتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی 3 ایریاز ہیں جس کو میں انشاءاللہ ایڈریس کروں گا۔ اور چوتھا ایریا بہت امپارٹنٹ ہے، وہ ہم ساروں کا، پورے باغ والوں کا فیوچر ہے، وہ ہے ہمارا نوجوان۔ بالکل ایسا۔ نوجوان کی تعلیم تو ہو رہی ہے، تربیت نہیں ہو رہی ہے۔ تربیت تو ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں، لیکن تربیت کے بعد جاب نہیں ہو رہی ہے، تو اس لیے فرسٹریشن بڑھ رہی ہے نوجوان کی۔ تو میں ایک ایسا لایا عمل لے کے آیا ہوں کہ باغ کے نوجوانوں کے لیے تعلیم اور تربیت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی امپلائمنٹ کا بندوبست کیا جائے، بیرون دنیا میں بھی، پورے پاکستان میں بھی، اور پورا پاکستان کشمیر کے لوگوں کے لیے، باغ کے لوگوں کے لیے تجربہ گاہ کے طور پہ ہے، پوری دنیا تجربہ گاہ کے طور پہ ہے۔ ہمارا نوجوان بہت ریفائنڈ ہے، صرف اس کو ایک لیڈرشپ کی ضرورت ہے۔ میں ان کو ایک لیڈرشپ پرووائڈ کرنے آیا ہوں تاکہ جو لیڈرشپ ان کو آگے لے جائے وہ باغ کے لیے بھی مفید ہوں، پاکستان کے لیے بھی مفید ہوں، کشمیر کے لیے بھی مفید ہوں، اپنی فیملی اور اپنے آپ کے لیے بھی مفید ہوں۔ تو سر آپ نے بات کی کہ ماضی میں مختلف جماعتیں جو ہیں وہ برسر اقتدار رہیں اور مختلف جو سیاسی رہنما وہاں پہ حکومتیں کرتے رہے، خاص کر حلقہ وسطی کی بات کی جائے تو وہاں پہ سر ماضی کے اندر اگر بات کر لی جائے تو نون لیگ بھی برسر اقتدار رہی ہے۔ تو کیا آپ کے خیال میں جو نون لیگ کے بھی وہاں سے منتخب نمائندے تھے، کیا انہوں نے بھی پھر وہاں پہ کام نہیں کیا، یا پھر کیا تو اس لیول کا نہیں کیا کہ جو وہاں کے جو عوام ہیں ان کے مسائل حل ہو سکیں؟ دیکھیں، باغ کی سیاست کے کچھ خد و خال مختلف ہیں باقی ضلعوں سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باغ میں جو ٹریڈیشنلی بیلنس آف پاور بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اگر لوگوں کو، بچوں کو، نوجوانوں کو روزگار دینے کے لیے، انصاف دینے کے لیے، ملازمتیں دینے کے لیے بیلنس آف پاور بڑا ضروری ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ گزشتہ 15 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ باغ میں بیلنس آف پاور نہیں رہا ہے۔ بے شک مسلم لیگ نون کے بھی ایک وزیر رہے ہیں، لیکن اب بیلنس آف پاور نہیں رہا۔ ان کے دور میں بھی بدقسمتی سے کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ لوگوں کی سیٹسفیکشن نہیں ہوئی، لوگ بہکائے گئے، لوگوں کی ایلینیشن ہوئی ہے۔ تو میں ان چیزوں کو دور کرنے آیا ہوں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ باغ میں ایک مضبوط قیادت آئے، جو کہ اس وقت کا ایک ایسا ایلیٹ طبقہ وہاں پہ موجود ہے جو لوگوں کا اتصال کر رہا ہے۔ ان کو بیلنس دینے کے لیے ان کے پائے کا، ان کے ٹکر کا بندہ چاہیے۔ وہ کسی عام آدمی سے نہیں راستہ چھوڑیں گے۔ ان کو راستہ دینے کے لیے بڑی فورس کا استعمال ضروری ہے، ایک طاقتور انسان کا ہونا ضروری ہے جو کہ سارے علاقے کی سیاست کے خد و خال سے بھی واقف ہو، تعلیم سے بھی واقف ہو، اور ایک کمانڈ سٹرکچر سے بھی واقف ہو، تاکہ علاقے میں جو ون سائیڈڈ ٹریفک چل رہی ہے اس کا خاتمہ کیا جائے اور تمام لوگوں کو بلا تخصیص رنگ و نسل انصاف دیا جائے۔ تو سر تھوڑا سا ٹکٹ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ لاہور کے اندر ایک اجلاس ہوا جس کی قیادت میاں محمد نواز شریف صاحب نے کی۔ اب نون لیگ کے جو ٹکٹ ہیں ان کی تقسیم کا معیار یا میرٹ کیا ہے، کس بیس پر جو ہے وہ نون لیگ ٹکٹ جاری کرے گی یا کر رہی ہے، کیونکہ آپ بھی اس اجلاس کے اندر موجود تھے؟ جی بہت امپارٹنٹ۔ دیکھیں، میاں نواز شریف صاحب کا جو خطاب تھا بڑا مدلل تھا۔ انہوں نے آتے ہی کہا کہ ایک تو وہ جو لوٹے جو کسی وقت پارٹی سے کسی دوسری پارٹی میں چلے گئے تھے تو ان کے لیے پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اس بات کا اہتمام کریں گے، جو کہ میرٹ سسٹم میں یہ پہلی بات ہے جو انہوں نے خود فرمائی۔ دوسرا، انہوں نے کہا کہ جو وننگ کینڈیڈیٹس ہیں ہم ان کو ٹکٹ دیں گے، کسی ذاتی ایفیلیشن یا کسی اور تعلق واسطے کی بنیاد پہ ہم ٹکٹ نہیں دیں گے۔ میری تو خواہش ہے کہ میاں صاحب کی یہ 2 سالڈ پوائنٹ تھے، میاں صاحب نے یہ دونوں آتے ہی اپنی تقریر میں کہے، یہ سالڈ پوائنٹ کہ ہم میرٹ سسٹم رکھیں گے کہ پارٹی کو جیتنا ہے۔ تو ظاہر ہے جب پارٹی کو جیتنا ہے تو باغ کے وسطی حلقے میں نے اپنے لیے اتنی فضا ہموار کی ہوئی ہے کہ تمام طبقے، تمام برادریاں، تمام لوگ میری قربت میں ہیں، میری کال پہ انہوں نے لبیک کہا ہے۔ تو میرٹ سسٹم اس بات کا متقاضی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ پاکستان مسلم لیگ کا میرٹ سسٹم اس بات کا متقاضی ہے کہ گراؤنڈ سچویشن کے مطابق ٹکٹ دیا جائے تاکہ پارٹی جیتے۔ میرا جو اس وقت ایک خواب ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں حکومت بنائے،
حکومت سازی کے لیے ضروری ہے کہ رائے ہموار کی جائیں، اور رائے ہموار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کینڈیڈیٹ جو الیکشن جیت سکتے ہیں، جن کی عزت عوام کے دلوں میں ہو، جنہوں نے ماضی میں عوام کو بٹرے نہ کیا ہو، جن کا جو کیریکٹر ہے وہ ماضی میں عوام کے ساتھ رہا ہو اور کسی نہ کسی صورت میں عوام کی خدمت کی ہو بلا تخصیص رنگ و نسل، تو وہ آئیں۔ تو میں سمجھتا ہوں میاں صاحب اگر یہ ڈیسیژن کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو پارٹی کو بٹرے کر کے چلے گئے تھے ان کو بھی پارٹی سے فارغ کریں، اور وہ لوگ جو مسلسل پارٹی کی ناکامی کی وجہ بن رہے ہیں ان کے ساتھ بھی اکاؤنٹیبلٹی کا معاملہ رکھیں، اور وہ لوگ جن کی عوام میں پذیرائی ہے، عوام میں ایک مقام رکھتے ہیں، عوام نے ان کو ویلکم کیا ہے، ان کو ٹکٹ دیں۔ اس سے پارٹی بھی جیتے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی عزت افزائی بھی ہوگی اور پارٹی میں ایک میرٹ سسٹم آئے گا۔ سر اس وقت سوشل میڈیا پہ اور جو کچھ سیاسی حلقے ہیں وہ 4 لوگوں کو اور کچھ حلقوں کو بہت زیادہ ڈسکس کر رہے ہیں، اس پہ آپ پہ جو ہے وہ آپ کا کمنٹ لازمی لوں گا، لیکن اس سے پہلے کچھ لوگ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ جب آپ کی شمولیت ہوئی مسلم لیگ نون کے اندر تو ظاہر سی بات ہے اسی حلقے کے اندر مشتاق مناز صاحب بھی تھے، آپ بھی وہاں پہ موجود تھے، تو جو نون لیگ کا کارکن تھا وہ تقسیم کا شکار ہو گیا، یعنی کہ نون لیگ کے اندر وہاں پہ تقسیم ہو گئی، تو کیا آپ اس چیز کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں؟ دیکھیے کوئی تقسیم نہیں ہے، بڑی کلیئرلی میں آپ کو بتاؤں کہ میرے ساتھ ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے کہ جو ابھی تک نون لیگ کا حصہ نہیں بنے۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جس دن آپ کو ٹکٹ ملے گا تو ہم نون لیگ میں شامل ہوں گے۔ وہ لوگ مختلف جماعتوں میں ہیں، یعنی پہلے سے مختلف جماعتوں میں ہیں، بڑی تعداد میں مختلف جماعتوں میں ہیں، مذہبی جماعتوں کے بھی ہیں، پولیٹیکل جماعتوں کے بھی ہیں، اور بعض ایسے بھی ہیں جو نیوٹرل ہیں، جو کسی پارٹی کا حصہ نہیں ہیں۔ ان کا میرے ساتھ وعدہ ہے کہ آپ کو ٹکٹ ملتا ہے تو اس دن ہم بڑی تعداد میں باغ میں کسی وفاقی وزیر کو بلا کے تو انشاءاللہ پارٹی میں شامل ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بہت مختصر سی اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی ممبرشپ ہے وسطی باغ میں، اس کو ہم بڑھائیں گے، اس کو وسیع کریں گے، اور اگر مجھے موقع ملا، مجھے ٹکٹ ملا، تو میں نون لیگ کی جو ممبرشپ ہے باغ میں وہ اتنا بڑھا دوں گا کہ آنے والے وقت میں نون لیگ کبھی ناکامی کا سبب، یعنی نون لیگ کبھی ناکام نہیں ہوگی۔ تو ہم تو محبتیں بڑھانے آئے ہیں، ہم تو تقسیم دور کر کے پل بنانے آئے ہیں، تو ہمارے ہاں تو محبتیں ہیں، ریسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہے۔ تو نون لیگ کا ہو یا کسی اور پولیٹیکل پارٹی کا یا ادر نیوٹرل لوگ، اس سارے کے سارے مجھے عزت دیتے ہیں، اور ان ساروں کا ایک ہی خواب ہے کہ مجھے اگر ٹکٹ ملتا ہے تو میں ان کی خدمت کروں، اور انشاءاللہ اس کے لیے میں اپنے آپ کو تیار کر کے بیٹھا ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو لوگوں کو نہ تو نا امید کروں گا اور نہ ان کا ٹرسٹ بٹرے کروں گا کہ کہیں آ کے الگ دور دراز جگہ پہ بیٹھ لوں اور لوگوں کو 5 سال نظر ہی نہ ہو۔ تو سر اگر پارٹی آپ کو ٹکٹ جاری نہیں کرتی اور مشتاق احمد مناز صاحب کو پارٹی جو ہے وہ ٹکٹ جاری کرتی ہے، تو آپ جو قیادت ہے اس کا فیصلہ جو ہے وہ مانتے ہوئے کیا مشتاق احمد مناز صاحب کو سپورٹ کریں گے، یا پھر آپ آزاد الیکشن جو ہے وہ حصہ لیں گے اس میں الیکشن میں؟ دیکھیے مجھے بڑی توقع ہے پاکستان مسلم لیگ کی قیادت سے، چونکہ میاں نواز شریف کے بارے میں میں نے آپ کو کہا کہ انہوں نے 2 گولڈن باتیں کی تھی۔ ایک تو یہ کہ میرٹ پہ ٹکٹ دیں گے، یعنی جو لوگ عوام میں پذیرائی رکھتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ماضی میں پارٹی سے بے وفائی کی ہے تو ان کو دوبارہ ٹکٹ نہیں ملے گا۔ تو اگر انہوں نے دونوں چیزیں اپنی پاسداری کی، اور جو بھی اس وقت ہماری کمیٹی بنی ہوئی ہے پارلیمنٹری کمیٹی ٹکٹ دینے کے لیے، انہوں نے اس بات کی پاسداری کی، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ڈسکریمنیشن ہوگی اور ہمیں ٹکٹ نہ ملے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہرحال اگر پارٹی پہ انڈیویجول کو پریفر کیا گیا تو پھر پارٹی کو نقصان ہوگا، اس کا دکھ ہمیں بھی ہوگا۔ تو سر ایک انٹرویو کے دوران سردار قمرالزمان خان صاحب سے ایک سوال کیا گیا تھا جس میں ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ حلقے کے اندر موجود نہیں ہوتے، جبکہ آپ کے برعکس جو آپ کے مخالف امیدوار ہیں سردار میر اکبر خان صاحب، وہ حلقے کے اندر موجود ہوتے ہیں، خوشی غمی یا کوئی بھی چیز ہو اس میں وہاں پہ وہ اپنی موجودگی کو جو ہے وہ یقینی بناتے ہیں۔ کیا آپ اپنے حلقے کے اندر موجود رہتے ہیں، جو اپنے حلقے کے جو عوام ہیں ان کے مسائل سے آپ آگاہ ہیں اچھے طریقے سے؟ مجھے بہت خوشی ہے آپ نے یہ کوسچن کیا۔ میں نے آپ سے عرض کی کہ میں جب فوج میں تھا تو اس وقت بھی میں جب چھٹی آتا تھا تو اپنے لوگوں کے ساتھ لنک میں ہوتا تھا، لیکن جب میں چھٹی نہیں بھی ہوتا تھا تو میری کوشش ہوتی تھی کہ لوگوں کے بچوں کو نوکریاں دلواؤں، وہ فوج میں ہوں، سول میں ہوں، پرائیویٹ میں ہوں، فیکٹریوں میں ہوں۔ تو میں نے لوگوں کے بچوں کو بغیر کسی تخصیص، بغیر کسی تقسیم کے لوگوں کو جو کچھ کر سکا کیا۔ ظاہر ہے لوگوں کے حالات سے میں واقفیت رکھتا تھا تب یہ کام ہوا۔ پھر جب یونیورسٹیوں میں رہا، میں پڑھاتا رہا، تو وہاں بھی بچوں کے ایڈمیشنز اور باقی جو کام کاج لوگوں کے تھے وہ کیے۔
تو الحمدللہ میرے پاس ایک بڑی لمبی لسٹ ہے کریڈٹ کی جو لوگوں کی میں نے خدمت کی ہے. اب انشاءاللہ عوام میں موجود بھی ہوں. ظاہر ہے عوام نے مجھے پسند کیا تبھی میرے ساتھ اس وقت تقریباً 80% سے زیادہ لوگ حلقے کے میری طرف آگے ہیں. اور یہ تمام برادریوں کے لوگ ہیں, یاد رکھیے گا گردیزی صاحب, جی سر. یہ تمام برادریوں کے لوگ ہیں. تو ظاہر ہے میرے اسی کردار کی وجہ سے آئے ہیں. تو میں انشاءاللہ آئندہ بھی انشور کروں گا کہ یہاں پنڈی اسلام آباد میں آ کے ڈیرے نہیں ڈالوں گا, باغ میں رہوں گا تاکہ لوگوں کو اویلیبل رہوں, ان کے مقدمات کے سلسلے میں, ان کے پولیس کی چیزوں کے سلسلے میں, ان کے جو محکمہ مال کے ایشوز ہیں, ان کے جو باقی سوشل مسائل ہیں, ان کو حل کرنے کے لیے علاقے میں موجود رہوں گا تاکہ اپنے لوگوں کے ساتھ رہوں. میرا مرنا جینا میرے لوگوں کے ساتھ ہے, تو میں اپنے آپ کو کبھی بھی دور دراز نہیں کر سکتا. باقی رہا کسی اور کا کام, تو میں اس کے بارے میں جواب دہ اس لیے نہیں ہوں کہ وہ اپنے جو کارنامے ہیں یا اپنے کام ہیں اس کے جواب دہ ہیں. بہرحال میں عوام کے سامنے جواب دہ رہوں گا, اور اس جواب دہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ میں اپنے آپ کو تیار رکھوں, اور انشاءاللہ تیار رکھا ہوا ہے لوگوں کے تمام مسائل حل کرنے کے لیے, اور لوگوں کے ساتھ ہر اچھے برے وقت میں ساتھ کھڑا رہنے کے لیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اس میں مدد بھی کرے گا. سر ضلع باغ کے بارے میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر جو ووٹ پڑتا ہے وہ برادری کی بنیاد پر پڑتا ہے. آپ نے کہا کہ تمام تر برادریوں کے لوگ میرے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہیں. آپ کو یہ یقین ہے کہ تمام تر برادریوں کے جو لوگ ہیں وہ آپ کو ووٹ دیں گے اور آپ کو سپورٹ کر کے جو ہے وہ جتوانے میں کامیاب کروائیں گے؟ مجھے خوشی یہی ہے کہ میں اس وقت کسی برادری کا امیدوار نہیں ہوں. الحمدللہ میں کسی برادری کا امیدوار نہیں ہوں. میں تمام برادریوں کا, بلکہ سچ بات یہ ہے کہ باغ کے لوگوں کا امیدوار ہوں. بالکل. اور اس میں جو کہ سب سے ایلیٹ جو ہمارا طبقہ ہے وہ ہے سید. تو سید سے لے کے میں بالکل اگر آپ کو کہوں کہ تعداد میں بہت تعداد میں جو کم تعداد والی برادریاں بھی ہوتی ہیں وہ سب میرے ساتھ کھڑے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ماضی میں میں نے ان لوگوں کا ساتھ دیا ہے. میں نے برادریزم نہیں کی. کسی کو جاب دلوانے میں, کسی کے مسائل حل کرنے میں نے برادریزم کا کبھی بھی شکار نہیں رہا ہوں. یہ میرے اسکول میں بھی ایسا رہا, میرے کالج دور میں بھی ایسا رہا, میرے یونیورسٹی دور میں بھی, میری فوج میں بھی, اور فوج کے بعد یونیورسٹی میں جو پڑھایا ہے, تو میں نے بلا تخصیص کسی برادری کے وہ کام کیے ہیں. تو انشاءاللہ تمام برادریاں میرے حق میں ووٹ بھی ڈالیں گی, میرے ساتھ کھڑی رہیں گی. اور اس لیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو میں کلیم کر رہا ہوں کہ 80% سے زیادہ لوگ میرے ساتھ ہیں, ان کو یہ اندازہ ہے کہ جن لوگوں نے ان کا اتصال کیا ہے یا اتصال کر رہے ہیں ان کے خلاف کھڑا ہونے والا میں ہوں گا, اور باغ کے لوگوں کو ان کا جو عزت نفس بحال کرنے میں ایک کردار ادا کروں, اپنی ذمہ داری نبھاؤں گا, اور اس کے لیے لوگوں کو مایوس نہیں کروں گا. تو سر یہ بتائیے گا کہ اگر آپ کو ٹکٹ ملتا ہے اور آپ الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, تو تمام تر باتیں جو ابھی تک گفتگو ہمارے درمیان ہوئی اس سے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو وزارت ہے وہ آپ ایز اے وزیر تعلیم یا کوئی اس طرح کی وزارت لیں گے. تو آپ اپنے بارے میں بتا دیں کہ کیا آپ کے مائنڈ میں کیا ہے کہ آپ کون سی وزارت کو زیادہ پریفر کریں گے؟ دیکھیں یہ تو وقت آنے پہ پتہ چلے گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے. میرے لیے وزارتیں یا MLA اتنا امپارٹنٹ نہیں ہے جتنا میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی خدمت کرنا امپارٹنٹ ہے. تو لوگوں کی خدمت ہر طریقے سے کروں گا, خواہ وہ کوئی پوزیشن بھی ہو, کیونکہ جب آ گیا ہوں سیاسی میدان میں تو اب پیچھے ہٹنے کی بات نہیں ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی تو جو کچھ ملا میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہر بری چیز سے بھی اچھا پہلو نکال سکتے ہیں. تو میرا طریقہ کار زندگی میں یہ رہا کہ پازیٹیوٹی میں ہمیشہ نکالتا ہوں. جب پازیٹیوٹی نکالتا ہوں تو اس میں صرف ایک ہی اسپیکٹ ہوتا ہے میرے سامنے کہ میں نے انسانیت کے لیے ایک یوزفل آدمی کیسے بننا ہے. یعنی خیر الناس من ینفع الناس, آپ میں سے بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسرے انسانوں کے لیے بہتر ہو. تو میں کوشش کروں گا کہ اپنے جو علاقے کے لوگ ہیں ان کی جو زندگیاں ہیں ان کو پازیٹیولی اور تعمیری طور طریقے سے دیکھوں اور اپنا کردار ادا کروں. تو وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے. وہ جو بھی کچھ مجھے ملتا ہے اور فرض کرتے نہیں بھی کچھ ملتا تو اس کے باوجود لوگوں کے حقوق کی پاسداری کروں گا, لوگوں کو حقوق دلوانے کی کوشش کروں گا. اور اس میں میرے پاس جو بڑا ٹول ہے وہ آپٹمزم ہے, یعنی ایک پازیٹیوٹی ہے کہ کچھ کر گزرنے کا ایک سوچ و فکر ہے, ایک ویژن ہے, اور وہ لے کے آگے چلوں گا انشاءاللہ. سب بقول پیپلز پارٹی کی یہ عوامی حکومت ہے اور انہوں نے عوام کے بہت سے مسائل حل کر دیے ہیں. پیپلز پارٹی کی 6 ماہ کی کارکردگی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں عوامی حکومت تو نام تو ہے, پاکستان پیپل پارٹی نام تو ہے, لیکن جتنی جو ڈسکریمنیشن اس دور میں ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے جو چودھری صاحب جب وزیر اعظم تھے تو
اتنی نہیں ہوئی. یعنی اگر وہ 3 سال سے زیادہ وزیر اعظم رہے اس دور میں ڈسکریمنیشن اتنی نہیں ہوئی جتنی اس 6 ماہ میں ہوئی ہے. تو بہت سلیکٹیو قسم کا میں سمجھتا ہوں پیکیجز دیے گئے, مخصوص طبقوں کو رنگا گیا. تو عوام باقی بھی ہوتے ہیں, ایک خاص طبقہ ہی عوام نہیں ہوتا, عوام سارے ہوتے ہیں. اس میں سارے علاقے کو دیکھا جاتا ہے, سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے, لوگوں کے مسائل دیکھے جاتے ہیں. اور اس ساری چیز کا جو پیمانہ کیا ہے کہ جہاں ترقی کم ہوئی ہے وہاں پہ آپ کا قدم تھوڑا سا زیادہ تیز چلنا چاہیے. جہاں پہ تعلیمی انسٹیٹیوشن کم ہیں تو وہاں پہ بڑھائے جائیں, جہاں پہ ہاسپٹل کی فیسلٹیز کم ہیں تو بڑھائی جائیں. تو سوائے یہ کہ ایک انتخابات کا ڈونگ رچانے کے لیے اور انتخابات میں لوگوں کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے جو کچھ اگلے 25-30 سال کا بجٹ اعلان کر دیا گیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے کا سارا فیک ہے اور یہ گراؤنڈ ریئلٹیز اس کو سپورٹ نہیں کر سکتی. اور لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا ان کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جب زندگی رہی اور اللہ تعالیٰ نے موقع دیا آئے تو اکاؤنٹیبلٹی کا ایلیمنٹ ضرور رکھیں گے کہ کس نے کیا کیا, کیسے کیا, کتنے اپنی جو تجاوزات کی, کتنے لوگوں کی جو زمینیں ہیں عطیائی کی, کتنے لوگوں کے انصاف جو ہے اس پہ ڈاکے ڈالے گئے, کتنے لوگوں کے حقوق کی پامالی ہوئی. تو عوام کی جب بات کی جاتی ہے تو عوام ایک براڈر کیٹیگری ہے, جمہور ہے. بالکل. تو جمہوریت کا خوبصورت قسم کا حسن ہے. تو انشاءاللہ جمہور کی خدمت کریں گے. اور اگر جمہور کے نام پہ یا ڈیموکریسی کے نام پہ ماضی میں کہیں کسی صورت میں بھی ڈسکریمنیشن ہوئی ہے تو اس کا ازالہ کریں گے. لیکن سر انوار الحق صاحب کی حکومت کے جانے میں اور موجودہ حکومت کے بننے میں نون لیگ کی بھی سپورٹ ہے, اس نے بھی ووٹ دیا ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ پھر یہ نون لیگ کی غلطی تھی کہ انہوں نے سپورٹ کیا اور ووٹ دیا پیپلز پارٹی کو یہ حکومت بننے میں؟ دیکھیں وہ ایک ماڈل ایسا اپنایا گیا جو کہ وفاق میں ماڈل تھا, اس کو اپنایا گیا. جو وفاق میں بھی اگر آپ دیکھیں تو صدر تو پاکستان پیپل پارٹی کے ہیں, لیکن جو حکومت میں پیپل پارٹی کا شرکت نہیں ہے, تو وہی ایک ماڈل اپنایا گیا. میں ذاتی طور پہ محسوس کرتا ہوں کہ اس سے مسلم لیگ نون کو آزاد کشمیر میں بہت نقصان ہوا, کیونکہ یہ جو آپ نے دیکھا کہ یک طرفہ ٹریفک چلی. اگر مسلم لیگ نون کے بھی کچھ وزیر ہوتے تو یہ یک طرفہ ٹریفک روکی جا سکتی تھی. لوگوں کو برابری کی بنیاد پہ ان کے حقوق ملتے, وہ زیادہ بہتر ہوتا. سر 2021 کے اندر نون لیگ کی ٹوٹل 4 نشستیں تھیں آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اندر. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس وقت جو ٹکٹوں کی تقسیم تھی وہ درست نہیں ہوئی تھی, یا پھر ایک تحریک انصاف کی جو مقبولیت کی ہوا چل رہی تھی بس اس وجہ سے نون لیگ آزاد کشمیر میں وہاں پہ الیکشن ہار گئی؟ دیکھیں پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ جو وفاق میں حکومت ہوتی تھی تو اس کی آواز چلتی تھی. اب میں نوجوانوں میں ایک نئی لہر دیکھ رہا ہوں کہ وہ وفاق کی طرف تو ضرور ایک اپنا ایک بڑی کنسیڈریشن رکھتے ہیں, لیکن وہ ابھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون آدمی ہے جو ان کے حقوق کی پاسداری کرے گا, جو ڈیلیور کر سکتا ہے. تو آج اگر پاکستان مسلم لیگ نون حکومت بنانے کی سوچ رہی ہے, اور یقیناً ہم سوچ رہے ہیں, تو پھر ہمیں اہل اور ایسے قابل لوگوں کو آگے لانا ہوگا جن کا ماضی کسی دلدل کا شکار نہیں ہے, کسی صورت میں بھی وہ ٹینٹڈ نہیں ہے. تو ضروری ہے کہ ہم بڑی صاف پرسنالٹیز کو ٹکٹ دیں اور پھر ان سے ڈیمانڈ کریں کہ آپ اپنا حلقہ جیتیں, حکومت بنائیں, اور اس کے بعد ایک صاف ستھری قیادت اور ایک اچھی حکومت بنے جو کہ عوام میں تعلیم کا بھی سبب بنے, لوگوں کے جو روزمرہ کے سماجی مسائل ہیں ان کے بھی حل کی طرف توجہ دے, سوشل انصاف کی طرف بھی جائے, اور سب سے اہم یہ ہے کہ لوگوں کی تعلیم کا بہتر بندوبست ہو, لوگوں کے ہاسپٹل کا بہتر بندوبست ہو, یعنی علاج معالجے کا بندوبست ہو, اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ لوگوں کی اوورآل جو ایک فوڈ سیکیورٹی ہے, بالکل یہ ایک آل انکلوسیو سیکیورٹی ہے, اس کو انشور کیا جائے. تو یقیناً مسلم لیگ نون اگر کامیاب ہو کے آتی ہے, اور انشاءاللہ کامیاب ہو کے آئے گی, تو یہ ساری چیزیں انشور کی جائیں گی. سر آزاد کشمیر کے اندر عوامی ایکشن کمیٹی بھی کافی زیادہ ایکٹیو ہے اور 9 جون کو احتجاج کی کال بھی دی ہوئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو ان کے مطالبات ہیں وہ جائز ہیں؟ دیکھیں ماضی میں ایکشن کمیٹی کے کافی مطالبات وفاقی حکومت نے ڈائریکٹلی ایکسیپٹ کیے ہیں, کافی کنسیشن دی ہیں, جس میں ٹیکسیشن میں ہیں, آٹے پہ ہیں, باقی جو کمیڈیٹیز پہ ہیں.
اس کے بعد بجلی آزاد کشمیر میں سستی ترین ہے. تو یاد رکھیں کہ ہمیں بیلنس پورے ملک میں قائم کرنا ہے. پورے ملک میں بیلنس ہونا ضروری ہے. ایکشن کمیٹی کا جو ایم میں سمجھتا ہوں کہ وے فارورڈ اس کے لیے ہم لوگوں کو تلاش کرنا ہے. ہم نے اگر آئندہ حکومت بنانی ہے تو ان کے لیے ہم نے وے فارورڈ تلاش کرنا ہے. وہ وے فارورڈ ہے گڈ گورننس. جب ہم گڈ گورننس دیں گے آزاد کشمیر کے عوام کو تو ایکشن کمیٹی کی جو ڈیمانڈس ہیں وہ آٹومیٹکلی پوری ہو جائیں گی. اور ہم انشاءاللہ ان کو جب گڈ گورننس دیں گے تو ان کے سارے مسائل کا وہ تعلیم سے ریلیٹڈ ہیں, سماج سے ریلیٹڈ ہیں, علاج معالجے سے ریلیٹڈ ہیں, ٹیکسیشن سے ریلیٹڈ ہیں, مختلف بلوں کی مد میں ہیں یا کسی بھی صورت میں کنسٹرکشن کی مد میں ہیں, تو گڈ گورننس سے وہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ جب نوجوانوں کو ملازمتیں ملیں گی, ان کے مسئلے حل ہوں گے, تو یقیناً نوجوان سڑکوں پہ نہیں آئیں گے. تو سر آپ نے بات کی کہ آزاد کشمیر کے اندر سستی ترین بجلی یعنی کہ 3 روپے یونٹ بجلی ہے. جو آپ کے پارٹی کے صدر آزاد کشمیر کے اندر شاہ غلام قادر صاحب, سر ان کے حلقے میں بہت سے جگہ ایسے بھی ہیں جہاں پر ابھی تک بجلی کی سہولت ہی موجود نہیں ہے. اس کے علاوہ یہ بھی ایڈ کر لیجئے گا کہ جو آزاد کشمیر کے اندر جو ٹرانسمیشن لائن ہیں وہ اتنی بوسیدہ ہیں کہ اگر تھوڑی سی ہوا چل جائے یا بارش ہو جائے تو لائٹ چلی جاتی ہے اور پھر پتہ ہی نہیں چلتا, 4 گھنٹے 6 گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی. تو ایسی چیزوں کا پھر فائدہ کیا ہے؟ اور کیا اگر نون لیگ جو آزاد کشمیر کے اندر حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور اکثریت وہاں پہ حاصل کر لیتی ہے تو کیا جو اس طرح کے مسائل ہیں پھر ان کا حل تلاش کر لیا جائے گا آزاد کشمیر کے اندر؟ انشاءاللہ ہم انشاءاللہ وہی حل تلاش کرنے آ رہے ہیں. اور وہ جگہیں جو ڈیولپ نہیں ہیں, جہاں پہ بجلی نہیں ہے, جہاں پہ باقی جو مسائل ہیں, سڑکوں کے مسائل ہیں, اسپتالوں کے مسائل ہیں, اسکولوں اور کالجز کے مسائل ہیں, وہ سارے حل کریں گے اور اس کو چیلنج کے طور پہ ہم لیں گے. اور ایک ایسا ماڈل ہم انشاءاللہ اسٹیبلش کریں گے جو میاں نواز شریف کے انڈر, ان کی وی این کے انڈر پنجاب میں محترمہ مریم نواز صاحبہ نے بڑا کام کیا ہے. اس ماڈل کو, گڈ گورننس کے ماڈل کو ہم آزاد کشمیر میں پچ کریں گے اور لوگوں کے مسائل حل کریں گے, خواہ وہ کسی بھی لیول کے ہوں, کسی بھی طور طریقے کے ہوں. تو سر اس وقت آزاد کشمیر کے اندر ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے جس پر بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے, وہ ہے مہاجرین کی 12 نشستوں کے حوالے سے. سر پارٹی کا تو چلو موقف اپنی جگہ پہ, لیکن ذاتی آپ کی رائے کیا ہے کہ مہاجرین کی نشستیں جو ہیں یہ 12 نشستیں, ان کا تحریک آزادی کشمیر سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے, یا پھر ان کو ختم ہو جانا چاہیے؟ دیکھیے یاد رکھیں کہ ہندوستان نے جو مقبوضہ کشمیر پہ قبضہ رکھا ہوا ہے, تو ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر کی جو قانون ساز اسمبلی ہے تو اس میں اس کشمیر کی سیٹیں بھی رکھی ہوئی ہیں. بالکل ایسے ہی. تو جو کشمیری مہاجرین ہیں وہ ہمارے ہی بھائی ہیں. بالکل ایسے ہی. ان کو کسی نہ کسی صورت میں ہم نے اکوموڈیٹ تو کرنا ہے. بہرحال یہ چونکہ ڈیبیٹیبل معاملہ ہے, اس میں قانون سازی بھی ہونی ہے, اس میں لیجسلیشن بھی ہونی ہے قانون ساز اسمبلی سے. تو میرا خیال ہے اس کے لیے ڈیبیٹ جاری ہے, اور جو کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں متفقہ کمیٹیاں, تو وہ کوئی پازیٹیو وے آؤٹ نکالیں گی ضرور. اس کے لیے میرا تو رائے یہ ہے کہ لوگوں کو ان کے حقوق سے محروم نہ کیا جائے. سے اور آخر میں سر کیا پیغام دیں گے اپنے حلقہ وسطی باغ کے جو کارکنان ہیں, مسلم لیگ نون کے جو سپورٹرز ہیں ان کو؟ مسلم لیگ نون کے سپورٹرز کے لیے بہت امید کا پیغام یہ ہے کہ ہم پوری سٹرگل کر رہے ہیں, اور امید ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی جو سینئر قیادت ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کے انڈر, کہ وہ ٹکٹوں کے معاملے پہ میرٹ کا خیال رکھیں گے, اور میرٹ پہ جب ٹکٹ دیں گے تو انشاءاللہ وسطی حلقے کی سیٹ ہم بہت واضح اکثریت سے جیتیں گے اور عوام کے مسئلے حل کریں گے. تو انہی چیزوں کے لیے ہم آئے ہیں. ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے, ضرور لوگوں کے مسائل حل کریں گے, اور مسلم لیگ نون کا بھی جھنڈا جو ہے وہ مزید اونچا کریں گے. بہت شکریہ آپ کا سر کہ آپ نے ہمیں وقت دیا, اور اگر آپ کو ٹکٹ جاری کیا جاتا ہے اس صورت میں بھی, اور اگر آپ کو ٹکٹ جاری نہیں کیا جاتا اس صورت میں بھی کوشش کریں گے کہ دوبارہ آپ کے پاس آئیں اور آپ کا موقف لینے کی کوشش کریں. بہت شکریہ.